नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम और काउंसिल ऑफ सीनियर उलमा के सरबराह शेख अब्दुल अजीज अल शेख इंतकाल कर गए। काबुल से दिल्ली तक खेल खेल में जान जोखिम का सफर। 13 साला अफगान लड़का जहाज के लैंडिंग गियर में छुपकर भारत पहुंचा। फलस्तीनी रियासत एक हक है, इनाम नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बोले, दुनिया के बड़े ममालिक ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। शशि थरूर का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब, बोले हमें किसी कायल करने की जरूरत नहीं थी, ऑपरेशन सिंदूर का हदफ पहले दिन ही हासिल कर लिया गया। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी बोले, नौजवानों की बेरोजगारी बराह रास्त वोट चोरी से जुड़ी है। लद्दाख में 91 किलोमीटर तवील स्ट्रेटेजिक हानले चोमर सड़क आवाम के लिए खोल दी गई, फौज का ऐलान। 2 साल बाद रिहाई, आजम खान जेल से बाहर। अखिलेश यादव ने कहा, बिलाखिर इंसाफ मिला। आयुष्मान भारत ने अवामी सेहत में बर्पा की इनकलाबी तब्दीली, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। राजौरी में 55 किलो वजनी देव हैकल अजदहा पकड़ा गया। घंटों तवील ऑपरेशन के बाद काबू पाया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 1 करोड़ रुपए का सैलाब रिलीफ फंड वजीर आला उमर अब्दुल्ला को पेश की चेक। जम्मू कश्मीर 2 हुकूमतों के जेर इंतजाम, डिप्टी वजीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी का बयान। जम्मू कश्मीर असेंबली का खज़ां इजलास 13 अक्टूबर से शुरू होने की सिफारिश। और शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला में पुलिस एहलकार दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं। और सैंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम और काउंसिल ऑफ सीनियर उलमा के सरबराह शेख अब्दुल अजीज अल शेख मंगल को इंतकाल कर गए। सरकारी नशरियाती इदारे अल अखबारिया के मुताबिक शाही दीवान ने उनके इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा कि मरहूम की नमाज जनाजा गुज़श्ता रोज रियाज के इमाम तरकी बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा की गई। शेख अब्दुल अजीज अल शेख को 1999 में मुफ्ती आजम के मनसब पर फाइज किया गया था और वो तवील अरसे तक ममलिकत के आला तरीन दीनी मनसब पर फाइज रहे। उनकी रहनुमाई में काउंसिल ऑफ सीनियर उलमा ने मुतअद्दिद अहम फ़िक़ही और समाजी मसाइल पर फैसले सादर किए। मरहूम न सिर्फ शरीय क़वानीन की तशरीह करते थे, बल्कि मुख्तलिफ दीनी और समाजी मामलात पर फतवा देने का इख्तियार भी रखते थे। शेख अब्दुल अजीज अल शेख की शख्सियत को सऊदी अरब और आलम इस्लाम में एक मोतबर मकाम हासिल था। वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में उम्मत की रहनुमाई के लिए हमेशा पेश रहे। उनके इंतकाल को दीनी व इल्मी हलकों में एक बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। अफगानिस्तान के सूबे कंदूज से ताल्लुक रखने वाले 13 साला लड़के ने तजस्सुस और मुहिम जोई के शौक में अपनी जान खतरे में डालकर काबुल से दिल्ली तक का सफर तय किया। यह वाकया इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब काम एयरलाइंस की परवाज नंबर RQ4401 2 घंटे का सफर तय करने के बाद सुबह 11 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। तैयारा जमीन पर पहुंचते ही एयरलाइन हुक्काम ने एक कम उम्र लड़के को जहाज के करीब घूमते देखा, जिस पर उन्हें फौरन सिक्योरिटी कंट्रोल रूम को इत्तला देना पड़ी। बाद में मालूम हुआ कि यह बच्चा जहाज के पिछले हिस्से में लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में छुपकर काबुल से दिल्ली तक का सफर कराया था। जराये के मुताबिक लड़के ने इब्तिदाई पूछगछ के दौरान बताया कि वो किसी तरह काबुल एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच गया और तजस्सुस के मारे तैयारे के लैंडिंग गियर में छुप गया। हैरत अंगेज तौर पर वो दिल्ली तक जिंदा सलामत पहुंचने में कामयाब रहा। एयरलाइन अमले ने इसे गिरफ्तार करके सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के हवाले किया, जिसने मजीद तफ्तीश के बाद बच्चे को वापस अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया।
لڑکے کو اسی طیارے میں کابل روانہ کیا گیا جو سپہر 12:30 بجے دلی سے واپس روانہ ہوا۔ بعد ازاں ایئر لائن کی سیکیورٹی ٹیم نے جہاز کے لینڈنگ گیئر کمپارٹمنٹ کی باریک بینی سے جانچ کی اور ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سپیکر بھی برآمد کیا جو غالباً اس لڑکے کے ساتھ تھا۔ مکمل تلاشی اور انسداد تخریب کاری چیک کے بعد جہاز کو پرواز کے لیے کلیئر کرا دیا گیا۔ اس غیر معمولی واقعے نے ایک بار پھر ایئرپورٹ سیکیورٹی پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کہ کس طرح ایک کم عمر بچہ اتنی سخت حفاظتی نگرانی کے باوجود جہاز کے حساس حصے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گٹریس نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی ریاست کا قیام کسی انعام یا رعایت کے طور پر نہیں بلکہ ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دہائیوں سے جاری تنازع نے نسل در نسل امن کی کوششوں کو ناکام بنایا اور قراردادوں کو نظر انداز کیا گیا۔ تاہم دو ریاستی حل ہی مشرق وسطی میں پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ گوترس نے کہا کہ دو ریاستی حل کے بغیر مشرق وسطی میں کبھی امن قائم نہیں ہوگا۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم نہ کرنا انتہا پسندوں کے لیے تحفہ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اسرائیل اور فلسطین کو 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ امن اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہیے اور یروشلم دونوں کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اسی دوران ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی جہاں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے باضابطہ طور پر فلسطین کو ایک خود مختار ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان پائیدار امن کے لیے حقیقی قدم اٹھائے جائے۔ آج فرانس فلسطین کو تسلیم کرتا ہے تاکہ دو ریاستی حل کے امکان کو بچایا جا سکے۔ میکرون نے اس فیصلے کو نہ صرف اسرائیل میں امن کے لیے ضروری قرار دیا بلکہ اسے حماس کے خلاف ایک شکست بھی قرار دیا۔ فرانس سے قبل کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ کانگریس کے رکن پارلیمان ششی تھرور نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو یکسر مسترد کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ جنگ بندی دراصل واشنگٹن کی ثالثی کا نتیجہ تھا۔ تھرور نے کہا کہ بھارت نے کبھی بھی کسی تیسرے ملک سے مداخلت کی درخواست نہیں کی کیونکہ آپریشن سندور کا مقصد صرف پاکستان میں دہشت گردی کے ڈھانچوں کو نشانہ بنانا تھا جو پہلے ہی دن مکمل کر لیا گیا تھا۔ تھرور نے ایک انٹرویو میں کہا، ہم نے شروع ہی سے واضح کر دیا تھا کہ ہمارا ہدف صرف دہشت گرد ہے۔ اگر پاکستان ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم جواب دیں گے اور اگر وہ رکے تو ہم بھی رک جائیں گے۔ جب پاکستان نے ہماری ڈی جی ایم او کو فون کر کے جنگ بندی کی خواہش ظاہر کی تو ہم نے فوراً قبول کیا۔ اس میں کسی تیسرے ملک کی ثالثی شامل نہیں۔ یاد رہے کہ بھارت نے 7 مئی کو پہلگام حملے کے جواب میں آپریشن سندور انجام دیا تھا۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے منگل کے روز سنگین الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ملک میں نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی اصل وجہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے کی جانے والی ووٹ چوری ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت عوام کے اعتماد سے نہیں بلکہ اداروں پر قبضہ جما کر اور انتخابی عمل کو متاثر کر کے اقتدار میں ہے۔ راہل گاندھی نے سماجی رابطہ پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، ہندوستان کے نوجوانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری اور یہ براہ راست ووٹ چوری سے جڑا ہوا ہے۔ جب کوئی حکومت عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتی ہے تو اس کا پہلا فرض نوجوانوں کو روزگار اور مواقع فراہم کرنا ہوتا ہے، لیکن بی جے پی نے کبھی ایمانداری سے انتخابات نہیں جیتے بلکہ ووٹ چرا کر اقتدار پر قابض رہی ہے۔ بھارتی فوج نے اعلان کیا ہے کہ لداخ میں تعمیر کی گئی 91 کلومیٹر طویل اسٹریٹجک ہانلے چومر سڑک کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ سڑک سرحدی دیہات تک فوجی رسائی کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی اور سیاحت کے فروغ میں بھی سنگ میل ثابت ہوگی۔ فوج کے مطابق بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے پروجیکٹ ہیمان کے تحت تعمیر کی گئی یہ سڑک 14,500 فٹ سے 17,200 فٹ کی انتہائی بلندیوں سے گزرتی ہے اور مشہور سالہ سال پاس کو بھی عبور کرتی ہے۔ اس راستے کی شمولیت سے نہ صرف سرحدی علاقوں میں فوج کی اسٹریٹجک تیاریوں میں اضافہ ہوگا بلکہ عوامی آمد و رفت بھی آسان ہو جائے گی۔ فوج کے سرکاری ایکس ہینڈل پر جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ سڑک لداخ کے کئی اہم سیاحتی اور سائنسی مقامات جیسے ہانلے آبزرویٹری، کیون تسو جھیل، چلنگ تسو جھیل اور آگے تسو موری تک رسائی فراہم کرے گی۔ اس سے علاقے میں سیاحت کو نئی جہت ملے گی اور مقامی معیشت کو فروغ حاصل ہوگا۔ سماجوادی پارٹی کے بانی رکن اور اتر پردیش کی سیاست کی ایک بڑی شخصیت اعظم خان کو تقریباً 2 سال بعد سیتاپور جیل سے رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد پارٹی صدر اکھلیش یادو نے اسے انصاف کی جیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر
سماجوادی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو اعظم خان کے خلاف قائم تمام جھوٹے مقدمات واپس لیے جائیں گے۔ 77 سالہ سابق کابینہ وزیر اور رکن پارلیمان اعظم خان نے جیل سے نکلتے ہی ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے لیے دعائیں کی۔ تاہم جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں لگتا ہے کہ انہیں انصاف ملا ہے تو انہوں نے مختصر جواب میں کہا، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ رہائی کے فوراً بعد اعظم خان بریلی کے راستے اپنے آبائی شہر رامپور کی طرف روانہ ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو کہا کہ آیوشمان بھارت اسکیم، جس کا آغاز آج ہی کے دن 2018 میں کیا گیا تھا، نے عوامی صحت کے شعبے میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اور اس نے کروڑوں شہریوں کو نہ صرف مالی تحفظ فراہم کیا بلکہ انہیں عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع بھی دیا۔ یہ طبی انشورنس اسکیم ہر سال 5 لاکھ روپے تک کا ہیلتھ کور مہیا کرتی ہے اور غریب طبقے کے ساتھ ساتھ 70 برس سے زائد عمر کے تمام بزرگ شہریوں کو اس سہولت کے دائرے میں شامل کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے ایک پیغام میں کہا، آج ہم آیوشمان بھارت کے 7 برس مکمل ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے مستقبل کی ضروریات کو بھانپتے ہوئے عوام کو معیاری اور سستی صحت سہولتیں فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے دنیا کو دکھایا کہ کس طرح بڑے پیمانے پر ہمدردی اور ٹیکنالوجی کو ملا کر انسانیت کی خدمت اور عوامی بااختیاری کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں منگل کے روز محکمہ وائلڈ لائف اور پولیس کی مشترکہ کارروائی میں ایک دیو ہیکل اژدہا پکڑا گیا جس کا وزن تقریباً 55 کلو اور لمبائی 4.5 میٹر بتائی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق مقامی لوگوں کی اطلاع پر ٹیمیں نوشہرہ تحصیل کے ماپور گاؤں کے جنگلاتی علاقے میں پہنچی اور کئی گھنٹوں کی سخت مشقت کے بعد اژدہے کو زندہ قابو کر لیا گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کے افسر راجیش کمار نے بتایا کہ یہ سانپ اتنا وزنی اور لمبا تھا کہ اس کی گرفتاری کے لیے خصوصی حکمت عملی اپنانی پڑی۔ کارروائی کے دوران یہ انکشاف بھی ہوا کہ اژدہے نے ایک گیدڑ کو مار کر نگل لیا تھا لیکن بعد میں اسے الگ کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا تھا کہ اس اژدہے کو حفاظتی طور پر دوبارہ جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا تاکہ قدرتی ماحول متاثر نہ ہو۔ یونین بینک آف انڈیا نے جموں کشمیر میں جاری سیلاب متاثرین کی بحالی و امدادی سرگرمیوں کے لیے اپنی سماجی ذمہ داری نبھاتے ہوئے 1 کروڑ روپے کا تعاون پیش کیا۔ اس سلسلے میں آج سول سیکریٹریٹ میں ایک خصوصی تقریب کے دوران بینک حکام نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو چیک پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے یونین بینک آف انڈیا کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اداروں اور شخصیات کی اجتماعی کوششیں ہی ایسی قدرتی آفات سے متاثرہ عوام کو سہارا دینے میں کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ امداد متاثرین کی باضابط کاری اور ریاست کے حالات کو معمول پر لانے میں ایک نمایاں کردار ادا کرے گی۔ ادھر ممبر اسمبلی بانہال سجاد حسین شاہین اور ممبر اسمبلی بڈھال جاوید اقبال نے سول سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ جموں کشمیر کے ڈپٹی وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے منگل کو کہا کہ ریاست عملی طور پر 2 حکومتوں کے زیر انتظام ہے، ایک عوام کے ووٹ سے منتخب شدہ اور دوسری ان پر مسلط کی گئی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر حزب اختلاف پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ صرف نیشنل کانفرنس پر ہی انتخابی حملے کرتے ہیں۔ چودھری نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف کے رہنما نے بی جے پی پی ڈی پی اتحاد کے دوران وزیر کے عہدے پر فائز رہ کر عوام کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا، لیکن اب وہ مسلسل نیشنل کانفرنس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے اس رویے کو منافقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ بی جے پی پی ڈی پی دور میں وزیر تھے اور کچھ نہیں کیا، اب نیشنل کانفرنس پر الزام لگاتے ہیں، یہ سراسر منافقت ہے۔ جموں کشمیر کی کابینہ نے منگل کے روز لیفٹیننٹ گورنر کو مشورہ دیا کہ ریاست کی اسمبلی کا خزاں اجلاس 13 اکتوبر سے بلایا جائے۔ کابینہ کی یہ میٹنگ صبح منعقد ہوئی جس کی صدارت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کی اور تمام وزراء نے شرکت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ خزاں اجلاس مختصر نوعیت کا ہوگا اور ممکنہ طور پر 13 سے 20 اکتوبر تک 7 روز تک جاری رہے گا۔ اس ضمن میں کابینہ نے لیفٹیننٹ گورنر کو رسمی طور پر سفارش پیش کی تاکہ آئینی تقاضوں کے مطابق اسمبلی اجلاس بلایا جا سکے۔ جموں کشمیر کی تنظیم نو ایکٹ 2019 کے تحت یہ ضروری ہے کہ ایک اجلاس کی آخری نشست اور اگلے اجلاس کی پہلی نشست کے درمیان 6 ماہ سے زیادہ کا وقفہ نہ ہو، جس کی روشنی میں کابینہ کی یہ سفارش وقت کی پابندی کو یقینی بناتی ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پرس سے ایک افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ ضلع پولیس لائن شوپیاں میں ڈرائیور کے طور پر تعینات ایک پولیس اہلکار شفقت احمد منگل کی شب اپنے گھر میں دل کے دورے کے باعث انتقال کر گئے۔ اہلکار بانڈی پورہ کے رہائشی تھے اور ان کی اچانک وفات سے اہل خانہ اور محکمہ پولیس میں گہرا غم چھا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مرحوم کی وفات کے بعد متعلقہ حکام نے واقعے کا نوٹس لیا اور تحقیقات کا آغاز کیا ہے تاکہ موت کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا سکے۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ نے اہلکار کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ
इजहार तज़ियत किया। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।